Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the previous video, we discussed the three models of DNA replication. उनके बारे में हमने कुछ बात की थी और उसी को हम ज़रा एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। वो जो तीन मॉडल्स रेप्लिकेशन के पेश किए गए, ये जो तीन थ्योरीज हैं, तो रेप्लिकेशन मॉडल्स, अब ये आपके सामने डायग्राम है। थ्री मॉडल्स ऊपर ये लिखा हुआ, थ्री मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रैंड्स डीएनए की शो की गई हैं रेड में हैं और ब्लू में हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, यानी वो स्ट्रैंड जिसको हमने पिछली वीडियो में ओल्ड स्ट्रैंड कहा था या ओरिजिनल स्ट्रैंड, तो यहाँ पे इनको हमने पेरेंटल का नाम दिया हुआ। ये ओरिजिनल या ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं और जो इनकी रेप्लिकेशन से नई बनेंगी तो वो ब्लू कलर में है और उनको हमने न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स जो है वो, या डॉटर स्ट्रैंड्स भी हम उनको कह सकते हैं। तो ये तीन मॉडल्स आपके सामने। अब यहाँ पे ज़रा तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है कि सेमी कंजर्वेटिव जो है उसकी डायग्राम पहले है। तो ये आप देख रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये था कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसमें जो दो पुरानी या ओरिजिनल या पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो नमूने के तौर पे काम करती हैं और उनके साथ नई स्ट्रैंड बन जाती है, जिसके नतीजे में जब नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक स्ट्रैंड, ये जो रेड वाली है ये पेरेंटल है, ये पुरानी है, और ये ब्लू वाली जो है ये नई है। तो ये दो मॉलिक्यूल बन गए। तो ये पहला राउंड था रेप्लिकेशन का। अब उसके बाद इसकी रेप्लिकेशन हो रही है और इसकी रेप्लिकेशन हो रही है। तो इसमें जो रेड स्ट्रैंड है वो आप देख रहे हैं, ये रेड स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेगी, तो इसके सामने ब्लू। तो ये इसमें एक जो है रेड, यानी अब यहाँ पे ये जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड का काम करेगी। अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड का, यानी जब पहले रेप्लिकेशन का पहला राउंड था तो ये पेरेंटल थी, ये दोनों डॉटर थे। अब जब नया राउंड शुरू होगा, यानी जब ये बनेंगे नीचे वाली, अब ये दोनों क्या होंगे, ये पेरेंटल कहलाएंगे। और ये तमाम मॉडल्स में ऐसे ही है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ब्लू है वो अब यहाँ पे पेरेंटल है, तो दूसरी जो ब्लू बनी है वो न्यू है, और ये जो रेड है इसके साथ। तो अब ये दोनों जो हैं, अब ज़ाहिर है कि रंग चूँकि एक ही आ रहा है तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद इसमें कोई गड़बड़ हो गई, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आधी स्ट्रैंड जो है वो ये वाली है और आधी स्ट्रैंड उसके सामने नहीं बनी है, तो ये रेड और ब्लू आ रही है। इसी तरीके से इसमें भी वही सूरत हाल है। ये पहला राउंड था और ये दूसरा राउंड है रेप्लिकेशन का। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें कहा जाता है कि डीएनए की जो ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, उसमें जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक डॉटर या न्यू स्ट्रैंड होती है। इसके मुकाबले में जो दूसरा मॉडल है जो कि हमने पिछली वीडियो में पहले पढ़ा था, कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्व करना, एक चीज़ को महफूज करना, साले में रहना एक चीज़ का। तो उस मॉडल के मुताबिक ये कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है या ये जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है ये टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, नमूने के तौर पे काम करता है, और इससे दो नए मॉलिक्यूल बनाई जाती हैं इस तरीके से कि जो पुरानी दो स्ट्रैंड्स होती हैं या पेरेंटल स्ट्रैंड्स वो इकट्ठी रहती हैं और एक नया डॉटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब उस डॉटर मॉलिक्यूल से जो नया बनेगा तो एक वो डॉटर रहेगा, यानी पेरेंटल जो है वही रहेगा, और दूसरा उसके साथ नया बनेगा। और इसी तरीके से इसमें भी वही होगा कि एक पेरेंटल मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है वो डॉटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें यह नहीं है कि सेमी कंजर्वेटिव की तरह 50-50, इसमें पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक रहता है और दूसरा उसकी जगह नया बनता है, लेकिन वो उसकी कॉपी होती है। अब वो कॉपी उसकी कैसे बनती है, तो ज़ाहिर है वो ये होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगी। अब जो नई स्ट्रैंड बनेंगी वो आपस में मिल जाएंगी और जो पुरानी स्ट्रैंड फिर इकट्ठी हो जाएंगी, तो जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे एक पेरेंटल होगा और एक डॉटर होगा, और आगे भी ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा।
یہ دوسرا ماڈل تھا کنزرویٹو. تیسرا ماڈل جو ہے وہ ڈسپرسیو ہے. ڈسپرسیو جیسے نام سے ظاہر ہے ایک چیز کا بکھرا ہوا ہونا. تو اس ماڈل کے مطابق جو پیرنٹل سٹرینڈ ہے وہ پیسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، سیگمنٹس میں، فریگمنٹس میں، اور پھر ہر ایک فریگمنٹ جو ہے اس سے اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ فریگمنٹس بغیر کسی ترتیب کے واپس میں جڑ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ جو اوریجنل مالیکیول ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیا مالیکیول بنتا ہے اس میں کچھ ٹکڑے جو ہے جیسے آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں یہ پیرنٹل سٹرینڈ کی ہیں، اور جو بلو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں یہاں پہ تو یہ بلو ہے، یہ بلو ہے، یہ سارے بلو اس میں پیسز ہیں. تو یہ ڈاٹر سٹرینڈ کے ہیں، اور یہ جو ریڈ ہیں یہ اس میں کیا ہیں، یہ پیرنٹل سٹرینڈ کے ہیں. تو اس طریقے سے جو نیا مالیکیول بنتا ہے اٹ از اے کمبینیشن آف پیسز آف پیرنٹل سٹرینڈ اینڈ ڈاٹر سٹرینڈ، اور پھر یہی چیز اس کے اگلے اس میں چلے گی. اب یہ دونوں ماڈل جو ہیں ان کو پروو کرنا کسی حد تک بہت مشکل ہے. وہ ایسے خاص طور پہ یہ جو آخری ماڈل ہے کہ ڈی این اے جب پیسز میں کنورٹ ہو گیا اور ہر ایک پیس کی ریپلیکیشن ہو گئی، تو کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے ان پیسز کو بالکل ایکوریٹلی، تاکہ وہ ہو بہو یہی پیرنٹ کا مالیکیول بن جائے، چاہے کچھ پیسز پرانے ہوں نئے ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن اس کا ان ترتیب میں جوڑنا یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے کنزرویٹیو میں بھی اگر یہ دونوں سٹرینڈز کھل جائیں اور ہر ایک کے ساتھ نئی سٹرینڈ بنے، تو پھر یہ نئی سٹرینڈ آپس میں کیسے ملیں گی اور پرانی آپس میں کیسے ملیں گے، تو اس کو ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اینی وے یہ 3 ماڈلز پیش کیے گئے، اور یہاں پہ جو پہلا ماڈل ہے جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں جس کو دوسرے نمبر پہ پڑھا تھا، یہ واٹسن اور کرک نے بھی اس ماڈل کو فیور کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیمی کنزرویٹیو طریقے سے ریپلیکیشن ہوتی ہے. اب یہ کیسے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن کا ماڈل ٹھیک ہے یا کنزرویٹیو ٹھیک ہے یا ڈسپرسیو ٹھیک ہے؟ تو واٹسن اور کرک نے جو ماڈل پیش کیا تھا یہ ہم نے پچھلے اس میں مڈ سیمسٹر سے پہلے پڑھا تھا کہ 1953 میں انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی ڈی این اے کی ریپلیکیشن کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ یہ کیسے ہوگی اس کی ریپلیکیشن. تو اب اس کو یہ جو واٹسن اور کرک کا ماڈل تھا، واٹسن اور کرک کے ماڈل کو یہ 2 سائنٹسٹ تھے میزلسن اور سٹال، انہوں نے 1958 میں ایکسپیریمنٹ کیا اور اس بات کو پروو کیا کہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کنزرویٹیو ہوتی ہے یا سیمی کنزرویٹیو ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بیکٹیریا کو استعمال کیا، ایکولائی، ایشریکیا کولائی جو تھا اس بیکٹیریا کو استعمال کیا، اور چونکہ ڈی این اے میں نائٹروجنس بیسز ہوتی ہیں تو انہوں نے جو نائٹروجن استعمال کی ان بیسز کو سنتھیسائز کرنے کے لیے وہ ہیوی نائٹروجن تھی. نائٹروجن کا ایک آئسوٹوپ ہے N15، نائٹروجن کا جو نارمل اٹامک ویٹ ہے وہ 14 ہے. تو انہوں نے N15 والی نائٹروجن استعمال کر کے اس کا میڈیم بنایا، کلچر میڈیم، اس میں بیکٹیریا کو گرو کیا، جس کے نتیجے میں تمام ڈی این اے اس ایکولائی کا جو تھا اس میں N15 یعنی جو ہیوی نائٹروجن تھی وہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو گئی. اس کے بعد جب تمام بیکٹیریا جو تھے ان کے ڈی این اے میں N15 والی نائٹروجن یعنی کہ ہیوی نائٹروجن آ گئی، تو پھر انہوں نے ان بیکٹیریا کو وہاں سے لیا اور اس کو پھر انہوں نے نارمل نائٹروجن والے کلچر میڈیم میں ان کو ڈالا تاکہ وہاں پہ ان کی گروتھ ہو. تو اس میں یہ جو ریڈ کلر کا میڈیم ہے یہ ہیوی نائٹروجن ہے، اور جو بلو ہے یہ نارمل نائٹروجن ہے. اب اس میں ان بیکٹیریا کو نارمل نائٹروجن میں گرو کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے پاس ایک سولوشن میڈیم ہے جس کو ہم سیزیم کلورائڈ کہتے ہیں، CaCl. تو اس میں ڈی این اے کو ڈال کے یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ سینٹریفیوج کی ٹیوبز ہیں. تو سینٹریفیوج مشین وہ ہوتی ہے جس میں یہ ٹیسٹ ٹیوب ڈال کے ان کو ایک ہائی سپیڈ پہ گھمایا جاتا ہے، اس میں پھر ایک الٹرا
سنٹریفیوج ہوتی ہے جو کہ بڑی ہائی سپیڈ پہ روٹیٹ کرتی ہے. تو اس میں جب اس کو گھمایا جاتا ہے تو اس میں سیزیم کلورائڈ کے سلوشن میں جو بھی اس میں میٹیریل ہوگا، مالیکیول ہوں گے، وہ اپنے ڈینسٹی کے اعتبار سے اس کے اندر ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں. تو جو ہیوی پارٹیکل ہوتے ہیں یا ہیوی ویٹ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور جو لائٹر ہوتی ہیں وہ اوپر بیٹھ جاتی ہیں. تو انہوں نے پہلے جو ہیوی نائٹروجن میں گرو کیے بیکٹیریا تھے ان کو لیا اور اس کو انہوں نے سینٹریفیوج مشین میں، تو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بینڈ بن رہا ہے ریڈ کلر کا یہاں پہ شو کیا ہے، یہ نیچے ہے ٹیسٹ ٹیوب میں. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو لیا اور ہیوی نائٹروجن میں ڈالا، نارمل نائٹروجن میں ڈالا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک جنریشن کے بعد انہوں نے بیکٹیریا کو باہر نکالا اور ان کے ڈی این اے کی ڈینسٹی جو تھی وہ معلوم کی. تو اب ہمارے پاس 3 ماڈل ہیں، ایک کنزرویٹیو ہے اور ایک سیمی کنزرویٹیو ہے اور دوسرا ڈسپرسیو ہے. اب سیمی کنزرویٹیو کے مطابق جب اس ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوگی تو یہ ہمارے پاس ڈی این اے ہے اور اس کی جو دونوں سٹرینڈز ہیں وہ N15 سے بنی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بیکٹیریا N15 پہ گرو کرتے رہے. تو سیمی کنزرویٹیو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈی این اے کی جو 2 سٹرینڈز ہوں گی وہ کھل جائیں گی اور ہر ایک کے ساتھ نئی سٹرینڈ بنے گی. اب چونکہ بیکٹیریا گرو کر رہا ہے N14 پہ، تو اس کے ساتھ جو نئی سٹرینڈ بنے گی وہ N14 کی ہوگی. تو ہم ذرا اس کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں، بلو کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو نئے ڈی این اے کے مالیکیول بنیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈینسٹی ہوگی وہ N15 سے تھوڑی سی کم ہوگی، کیونکہ اس کی ایک سٹرینڈ جو ہے وہ N15 کی ہے اور دوسری N14 کی ہے، انٹرمیڈیٹ اس کی ڈینسٹی ہوگی. تو بالکل ایسے ہوا کہ جب انہوں نے فرسٹ جنریشن میں ان کی ڈینسٹی کو معلوم کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درمیان میں آ رہی ہے، بالکل سینٹر میں آ رہی ہے، کیونکہ جو باٹم میں ہے وہ N15 والا ہے اور جو ٹاپ پہ ہے یہ بلو یہ N14 کا ہے. ان کی ڈینسٹی درمیان میں آ رہی ہے. اور چونکہ سیمی کنزرویٹیو میں جو پیرنٹل سٹرینڈ ہوتی ہے جو پہلے سے آ رہی ہے وہ وہی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو نئی بنیں گی وہ ڈاٹر سٹرینڈ، اور پھر اسی طریقے سے یہ ڈاٹر سٹرینڈ جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. تو نئے میڈیم میں چونکہ N14 ہے، اب جتنی بھی ریپلیکیشن ہوگی اس میں ساری N14، تو آہستہ آہستہ جو N14 والی سٹرینڈز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ جائے گا. یعنی جب دوسری جنریشن ہوئی تو اس میں N14 زیادہ تھی، جو دونوں سٹرینڈز N14 والی ہیں، جبکہ N14 15 والی کم تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو 15 والی سٹرینڈ ہے وہ ختم ہو گئی. آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے وہ ایک یہ درمیان والی، اور ادھر جو ہے وہ دونوں 14 والی ہیں. تیسری جنریشن میں جو N14 15 والی ہے وہ بہت کم پڑ گئی ہے، اور جو 14 والی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ جو سٹرینڈز کھلتی جائیں گی تو ان کے ساتھ جو نئی سٹرینڈ بنے گی وہ ساری نارمل نائٹروجن کی ہوگی. اور اسی طریقے سے نارمل نائٹروجن والے ڈی این اے کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور جو ہمارے پاس اس کی بینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بینڈ کی تھکنس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پہ نہیں ہے اس جگہ پہ، یہاں پہ یہ بینڈ جو ہے اس کی موٹائی ایک خاص حد تک ہے، اور یہاں پر اس کی تھکنس میں اضافہ ہو گیا. اور جیسے جیسے یہ جنریشن 4 جنریشن 5 ہوتی جائے گی تو ٹیسٹ ٹیوب میں جو بلو بینڈ ہے اس کی تھکنس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جائے گا. اور یہ چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہے وہ سیمی کنزرویٹیو ہے اور کنزرویٹیو نہیں ہے. یہ میزلسن اور سٹال کا ایکسپیریمنٹ تھا جنہوں نے 1958 میں اس بات کو پروو کیا کہ ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن ہے وہ سیمی کنزرویٹیو ہے. تو یہ ڈی این اے کے ماڈلز اور پھر اس کا ہم نے ایکسپیریمنٹل پروف دیکھ لیا کہ ہاؤ ڈی این اے از ریپلیکیٹڈ، تو وہ سیمی کنزرویٹیو طریقے سے ہوتا ہے. اب یہ سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن کا بیسک پروسیجر کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.